नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम अपने मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अफराद को यहाँ पर दावत देते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है पैनलिस्ट का। एक नौजवान पैनलिस्ट, वैसे वो इतने नौजवान नहीं हैं लेकिन उन्हें इशरार है कि वो नौजवान है, तो चले हम कह देते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए उनको हमने आज नौजवान तस्लीम कर लिया है कि उनके साथ जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, बहरहाल वो ओल्ड आदमी हैं, तो उनके मुकाबले में ये यंग आदमी हैं। सैयद हसनैन तिरमिज़ी साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं और सियासी, समाजी और सकाफ़ती मौज़ूआत पर ये गहरी नज़र रखते हैं और अपना ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं। आज हमारे साथ ये पैनल में शरीक गुफ्तगू होंगे। हमारे साथ दूसरे इंतहाई सीनियर उस्ताद, तजिया निगार और माहिर मुआशियात जनाब प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब शरीक गुफ्तगू हैं। उन्हें बुज़ुर्ग कहलाने पर या हमारे बुज़ुर्ग कहने पर कोई एतराज़ नहीं है, तो इसलिए हम उन्हें एक बुज़ुर्ग तजिया निगार, बुज़ुर्ग प्रोफेसर कहते हैं। और उनके मुकाबले में सैयद हसनैन तिरमिज़ी साहब, जो कि नौजवान हरगिज़ नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में उनको हम नौजवान कह सकते हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, नवाज़ शरीफ साहब के आने के बाद आपको पाकिस्तान की सियासत और मईशत तब्दील होती नज़र आ रही है? देखें, बात ये है कि मैं एज एन इकोनॉमिस्ट भी और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कुछ चीज़ों पे एक ऐसा व्यू रखता हूँ कि देखें, बात यह है कि अगर तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे चलना है, अगर हमने रूल ऑफ लॉ पे चलना है, तो पहले जो अच्छे या बुरे फैसले कोर्ट्स ने किए हुए हैं, पहले उनका अजाला सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, जितने लोगों पे भी नवाज शरीफ साहब को तो कन्विक्ट किया गया था, उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जिन पे नैब के केसेस हैं। मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस का तकाजा ये है कि इन सब को कहा जाए कि आप 5 साल के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में ना आएँ, आप अपने नाम क्लियर करें। वो जो हमने उसमें रखा हुआ इलेक्शन की शर्त जो है अमीन और सादक 62A और जी, वो उसके तहत तो आप पहले अपने नाम क्लियर करें और फिर आप आएँ। ठीक है। बाकी ये है कि जब ये आप पहले ही कह देते हैं कि इन्होंने मईशत को ठीक करना है, इन्होंने, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी नवाज शरीफ के जब वो थे चीफ मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी, बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हुए, बट एट द सेम टाइम उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कौम पे नहीं हुआ। उनके दोस्तों के अमारत पे हुआ है, सच हो सकता है कैपिटलिज्म का वो हिस्सा हो इन द कॉन्टेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता कि हरीफों के कॉस्ट पे आप तरक्की करें। आपको आज़ादी हो, सबको आज़ादी होनी चाहिए ना। फिर इलेक्शन जो है ये जो हम कर लेते हैं कि एक पार्टी को, वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई और हो, उसको आप हाथ बांध दें और दूसरी पार्टी को कहें कि अब ये है, तो फिर मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे शक होना शुरू हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। हमारा इसके बाद का मौजू है, उस पर हम डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी आप तिरमिज़ी साहब बताइए कि नवाज शरीफ के आने से आप कोई सियासी, मुआशी, मुआशरती
تبدیلی کچھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2-3 جوابات ہو سکتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو نواز شریف کو لے کے آیا ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ کیا معاملات بنائے ہیں, کیا اس کے ایجنڈے پہ معاشیات کا نقطہ ہے کہ ہم بات کریں اس کے اوپر, کیا اس ایجنڈے کے اوپر جس ایجنڈے کے تحت میاں صاحب کو پاکستان میں امپورٹ کیا گیا ہے, کیا اس کے اندر معاشی خوشحالی پاکستانی عوام کے لیے کہیں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو ہمیں ان ایجنڈے کی شرائط کا ہی پتہ نہیں ہے. کہ ہم نے یہ دیکھا, سوال جو اٹھ رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ ایک میاں صاحب جو ہیں وہ باہر کیف جو بھی ہیں لیکن وہ عدالت کی نظر میں مجرم تھے اور ہیں, تو ایک مجرم کو لاہور کے CCPO نے کس کنڈیشن میں سلوٹ کیا؟ سوال تو یہ ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری آرمی فورسز کے کچھ سینئر آفیشلز یونیفارم میں وہاں کیوں موجود تھے, ریسیو کرنے کھڑے تھے. وہ ہیلی کاپٹر سے اترے شاہی قلعے میں جا کے, اس سے پہلے وہاں نیب کے لوگ پورا عملہ ایسے سلوٹ لے کے ان کے انگوٹھے لگوانے کھڑا تھا. اسلام آباد ایئرپورٹ وہ کس کیپیسٹی میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک مجرم, کیا ہم ان تمام فیصلوں کو یا یہ تمام جو باتیں ہیں ایز ریفرنس کوئی ایک عام پاکستانی کسی عدالت میں پیش کر سکتا ہے؟ اچھا نہیں تو ہائی کورٹ میں یا سپریم وہ کورٹ عام میں؟ آدمی نہیں ہے, مطلب ہمیں یہ نہیں، مان لینا نہیں، چاہیے. میری وہ بات- پاکستان کے 3 اس کا- بار وزیر اعظم سر رہے اس ہیں, کا مطلب یہ وہ ہے عام آدمی نہیں سر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کی بات کو مانوں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں دورے میں آ رہے ہیں. جی بالکل ہیں, جو ہیں elite بالکل, class اس میں ہے تو کوئی شک نہیں ہے تو اس کو ہمیں پھر ماننا ہم چاہیے. کتابی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, ہم کتابی بات نہیں کر رہے, ہاں. ہم وہ باتیں کرتے ہیں وہ عام آدمی جو- نہیں ہے. سر میں عام آدمی اس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی. کیا اگر مجھے اگر آپ پکڑ لیں, نہیں مجھے اور آپ کو وہ سہولت نہیں مل ہمیں نہیں سکتی ملے جو گی نواز نا. شریف کو مل رہی بالکل, ہے, تو ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ہم کیپٹلسٹ سسٹم میں رہ رہے ہیں. سر- کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جو منیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں, جو بگ پولیٹیشینز ہوتے ہیں, وہ عام لوگ نہیں سر, ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ عمران خان کا بیانیہ ٹھیک تھا, 2 نہیں 1 پاکستان, یہاں تو 3 پاکستان ہے. ٹھیک ہے, نہر سے پہلے تو پاکستان ہی نہیں ہے, وہ تو یورپ شروع ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر اگر آپ اس پورے سینیریو کو سم اپ کرنا چاہیں گے تو اس پورے سسٹم کے ساتھ ایک عام پاکستانی کا کوئی لینا دینا نہیں. نہیں, میں ایک اور بات کرنے لگا. جی یہ جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے, جی اس پہ جو کنسنسس تھا, اگلا کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن آ سکتا ہے جس پہ یہ سارا کنسنسس ہوگا؟ میرا نہیں خیال. وہ ڈاکومنٹ کو کیا آپ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کو پوتر مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آرڈنری بندہ نہیں ہے, پھر آپ اس اچھا کانسٹیٹیوشن نہیں, سے میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات 100% درست ہے, لیکن میں تو آپ کو وہ چیز کہہ رہا ہوں جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہے. نہیں, عملاً میں بھی آپ کو بتاتا ہوں فیکٹس آن گراؤنڈ یہی ہے کہ فیکٹس گراؤنڈ یہ ہے کہ اس ملک میں آپ لیگل اور انلیگل طریقے سے پیسے بنائیں اور پھر دوسروں کو کھلائیں, اور پھر آپ کتنی مرضی دفعہ, سر الیکشن بتائے گا نا کہ آپ تیسری دفعہ الیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں, یا چوتھی دفعہ الیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ابھی الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ سارا دینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی انٹرم گورنمنٹ کو کنٹینیو کرا دیا جائے گا, کیونکہ عوام کے لیے سستی چیزیں تو انہوں نے کی ہیں, ڈالر بھی انہوں نے سستا کیا ہے. جو پچھلی نواز شریف کے بھائی کی حکومت تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, ساری چیزیں تو مہنگی انہوں نے کی تھی. صحیح, IMF سے معاہدہ کر کے اس کی شرائط مان کے وہ مانے یا نہ مانے, ڈالر بھی مہنگا ہوا, چینی بھی مہنگی ہوئی, عوام کی معیشت کو ڈیفالٹ کرا دیا انہوں نے کیا 16 مہینوں میں, کوئی شک نہیں. جی, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھائی آ کے وہ ٹھیک کر دے گا جو چھوٹے بھائی اور ان کے دوستوں نے خراب کیا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اوکے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کریں, الیکشن میں آپ جیتے ہیں ہمیں سر آنکھوں پہ, مگر پہلے ہی آپ کو جو مراتب دے دی گئی, جو اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی تو چلیں چھوڑ دیں, اور بھی کہہ رہے ہیں کہ پلینگ فیلڈ تو دیجئے, آپ الیکشن ڈیٹ تو اناؤنس کیجئے. آپ پہلے ہی کسی کے جلسے کرا رہے ہیں, وہ چلیں میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیدی تھے, نہیں تھے, غلط تھا سارا کچھ, بٹ کیا اسی دن پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں 170 بندے پکڑے انہوں نے, 287 سر, 287,
کیا پیپلز پارٹی کو یہی سہولتیں مل رہی ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس جو جلسہ تھا وہ بھی تو کیپٹلزم کا حصہ ہیں، وہ بھی تو اس ملک میں لوٹا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی تو امیر لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ جو کنونشن تھا اس کی باضابطہ اجازت ڈپٹی کمشنر نے دی ہوئی تھی. اچھا ہم موضوع سے میرے خیال میں ہٹ جائیں گے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، لیکن اگر ان کا جلسہ الٹا گیا ہے تو اس چیز کا نواز شریف سے کیا تعلق؟ نہیں چلیں نہیں، مگر ڈیموکریسی سے تو ہے نا. تو یہ کس سے مطالبہ کیا جانا چاہیے؟ سسٹم سے تو ہے نا، حکومت سے کرنا چاہیے نا. نواز شریف کا تو اس میں مگر نواز شریف کے سامنے جس نے یہ کہہ رہے ہیں لوگ سلوٹ مار رہے ہیں اور دوسرے کا جلسہ الٹا رہے ہیں. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہیں جنرل سیکرٹری اگر وہ جلسہ کر رہے ہوتے تو کسی جو عمر ایوب ہیں تو کسی کی جرت نہ ہوتی اس جلسے کو، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں. اسی شعراء کے کہہ دی ہیں وہ بھی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو آپ کا رول آف لا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہ اس کیپٹلزم کو مانتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں سر، یہ جو آپ اصل میں بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، جس کی قیادت جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. امریکہ نے ہمیشہ نعرہ لگایا ڈیموکریسی کا اور ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی پرورش کی پاکستان کے اندر. تو امریکہ کو تو آپ چھوڑیں نا کہ باہر کی دنیا، پھر اس کو چین کو لیں یا روس کو لیں. نہیں، ہم اپنی پہلے بات کرتے ہیں. ترمذی صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں، موضوع اسی طرف چلا گیا جو ہمارا اگلا موضوع تھا. لیول پلینگ فیلڈ کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ نواز شریف کو ایک معاہدے کے تحت لایا گیا ہے. میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، کیا نواز شریف کو پاکستان میں آنے کے لیے کسی این آر او کی ضرورت تھی؟ وہ تو ایک علاج کرانے کے لیے عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے اور پھر وقت مقررہ پر واپس نہیں آئے تو عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا. یعنی ایک مفرور اشتہاری سزا یافتہ ملزم نہیں مجرم جو ہے اس کو پاکستان آنے کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے جس طرح وہ پیش ہوئے ہیں، کیا کسی معاہدے کی ضرورت تھی؟ ہم اسی پہ اگر بات کریں. میں اگر اجازت دیں. جی ضرور. پاکستان پینل کوڈ جی جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیا وہاں مجرم کا کوئی رائٹ ہے جب تک کورٹ اس کو اس کی سزا معاف نہ کرتے؟ اچھا، گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا رائٹ ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں، آپ نے کہا سر میری عرض سن لیجئے. کورٹ نے ہی ان کو جیل سے نکال کے باہر جانے کی اجازت دی، وہ ہو گئی. اور کورٹ کتنے دن کی؟ میری عرض سن لیجئے، کتنے دن کی؟ میں عرض کر رہا ہوں وہ اشتہاری قرار پائے، کورٹ نے اشتہاری قرار دیا. اب کورٹ نے ہی ان کو 24 تک بیل دی تھی کہ آ جاؤ 24 کو تم پیش ہو جانا. مطلب ہم اگریڈ. مگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سرکاری افسر ان کو جو سلوٹ مار رہے ہیں یا امبیسڈر ان کو جو چھوڑنے آیا ہے، یہ بھی کورٹ نے کہا تھا. نہیں، یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے نا. ہم نواز شریف کا تو قصور نہیں ہے نا. نواز شریف کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں کہ اگر اس کو کوئی ریسیو کرنے آ جاتا ہے، کوئی سلوٹ مارتا ہے. ویسے ایک بات یہ ہے کہ بطور ایکس پرائم منسٹر ان کی حفاظت، ان کا پروٹوکول، ان کی پولیس، عمران خان صاحب بھی ایکس پرائم ان کو بھی ملتا رہا ہے. ان کو بھی جیل میں ہے وہ. نہیں جیل میں بھی ان کو وہی پروٹوکول مل رہا ہے. یہ حکومت پنجاب نے کہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مل رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ میری تو معلومات نہیں. یہ تو ترمذی صاحب بتائیں گے جو صحافت کرتے ہیں. بات یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو سن 60 70 80 کی دہائی تک بھی چھپی ہوئی تھیں، ایون ضیاء الحق کے بعد بھی کچھ باتیں بہت حد تک مارکیٹ میں نہیں آئی تھیں. اور مشرف کے بعد جب مشرف نے ٹیک اوور کیا، وہ کن حرکتوں پہ کیا، وہ سارا کچھ باتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں جب ہمارا میڈیا تھوڑا سا اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر آتا ہے. اور اس پاکستان سوری اپنے ترمذی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ میڈیا بہت کھل گیا ہے. آج تک
آپ کا میڈیا یہ بتا نہیں سکا سر میں کہ نواز نہیں، شریف کیا معاہدہ کر کے آیا ہے. ہم سوشل میڈیا کی بات کر سر رہے ہیں. مجھے اگر آپ بولنے کا جی، موقع دیں گے تو جی، میں جی، بات ضرور. مکمل کر لوں گا اپنی. ضرور. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جب ڈیوائیڈ کریں گے ایک پورے ایرا کے اندر تو اس میں ہمارا پہلے تو ایک پی ٹی وی آتا تھا جو 11 بجے ختم ہو جاتا تھا. فرمان الہی سے شروع ہوا اور آخری میں اینڈ ہو گیا, پاکستان کا جھنڈا آ گیا. اس کے بعد آپ نے ایک دو چینل گھسائے, ایس ٹی این آ گیا, کچھ اور کیبل وغیرہ آ گئیں, پرائیویٹ چینل. جنرل مشرف ایک عامر نے دیے آپ کو بقول آپ کے, ایک عامر نے آپ کو وہ دے دیے چینل دینے کے بعد ہر ہاتھ میں آپ نے پکڑا دیا, جس کے مرضی منہ میں آپ گھسا دیتے ہیں جا کے. یہ موبائل پالیسی بھی اسی عامر کے دور کی ہے سارا. جس کی وجہ سے سیلولر. سر آپ دیکھیے, آپ ون ٹچ پہ گلوبل ولیج کا حصہ بن گئے, ترقی ہو گئی آپ کی, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مسئلے یہ ہوئے, میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں 2018 سے پہلے کا جو الیکشن تھا, میاں صاحب مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے تھے اور مبارکبادیں شروع کر دی تھی. ابھی صرف 2 رزلٹ آئے تھے اور انہوں نے وہاں اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی دی تو میں یہ بھی کر دوں گا, میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا. اور ہمارا سارا سسٹم بیٹھ گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. اس کے بعد یہ طلوع ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے بعد. عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب کے بارے میں جنرل مشرف کا پورا انٹرویو آج بھی پڑا ہے آرکائیو کے اندر, یوٹیوب پہ ہی مل جائے گا آپ کو, کہ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں 8-10 سیٹیں دے دیتا ہوں تو اس نے کہا میں تو جیت رہا ہوں. تو 1 سیٹ جیتی تھی میاں والے کی اپنی, اور وہ بھی کہا گا جتائی گئی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سسٹم ہے. اب جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی میاں صاحب آ جائیں گے تو وہ لیں گے. ہمارا مسئلہ, ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا کہ فیئر الیکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں نا میڈیا کی آزادی کی, دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا ماشاء اللہ کے خلاف جد و جہد میں گزرا, اور بدقسمتی سے میرا خانوادہ بھی وہی ہے جس نے جوتیاں ہی کھائی ہیں فوجیوں سے, مارے بیرکیں اور یہ اور وہ. مجھے بتائیے آج سے 20 سال پہلے کسی مائی کے لال میں جرت تھی کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لے سکے ایجنسی کا, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا نام لے سکے, وہ چیف کا نام لے سکے. آج ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ ریڈی والے سے پوچھیں کی ہو رہا ہے, اور کھا گئے نا سارا کچھ, ٹھیک ہے. یہ جو اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے اس کے اندر کسی کا تو حصہ ہے, یہ کسی کے سرا تو باندھیں گے آپ, وہ جس کے سرا بندھے گا وہ میڈیا کا کوئی پارٹ ہوگا, آج سوشل میڈیا ہوگا, پرنٹ میڈیا ہوگا, یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر جب چیزیں کھل گئی ہیں, ڈیپ سٹیٹ ہمیں پتہ لگ گئی ہے ریاست کے اندر. مجھے بتائیے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ سے پہلے تک کا تھا. بھائی وزیر اعظم بنا تو ووٹ کی عزت ختم ہو گئی. کوئی جواب, کوئی سوال ہے اس سے پوچھنے والا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہماری یادداشتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ ہم بولتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اس کنٹرول ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اگر میں لاپتہ ہو جاؤں تو میرے بیوی اور بچے پریس کلب کے سامنے سے تصویر لے کے کھڑے رہیں گے, کوئی سنوائی نہیں, میں کہاں مرا کہاں جیا, 20-25-30 سال مجھے مار دیں گے, پھینک دیں گے. تو اس طرح کے ماحول میں جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت محتاط رویوں سے بولنا پڑتا ہے. یہ باتیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں ہم شاید کسی آن لائن ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے نہ کر سکیں باتیں, وہیں پہ آپ کو بریک آ جائے گی. اور آپ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بریک پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جب ہم بات کو کنٹینیو کریں گے, لے کے چلیں گے, تو میں تو شروع دن سے 15-20 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نواز شریف کو لے کے آئیں, آپ عمران خان کو لے کے آئیں, آپ زرداری کو لے کے آئیں, آپ فضل الرحمان کو لے آئیں, ایون آپ سراج لالے کو لے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس کے عوض ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں پیٹ بھر کھانا ملے گا, ہمارے بجلی کے بل کم ہوں گے, ہمارا گزارا ہماری تنخواہوں میں ہو جائے گا. اگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, یہ جو آخری باتیں انہوں نے کہی ہیں ڈاکٹر صاحب, کوئی امید, کوئی توقع آپ کو نظر آتی ہے ڈالر کم ہوگا, تنخواہیں بہتر ہو جائیں گی, مہنگائی کم ہوگی, کوئی رزق روزگار پیدا ہوگا؟ دیکھیں وہاں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اس وقت نان الیکٹڈ ہے وہ جو کریک ڈاؤن کا ڈر سے ڈالر بھی نیچے آیا ہے, چینی کی قیمت بھی یہ نیچے آئی ہے. حالانکہ مزے کی بات ہے وہ جو نئی پارٹی پی ٹی آئی کو توڑ کے بنائی ہے وہ انہوں نے ہی بنائی ہے جو لینڈ مافیا بھی ہے اور چینی مافیا بھی ہے, جن کے نام لے لیں, وہ کوئی عرض نہیں, مجھے کوئی میں نام لینا نہیں چاہتا. ڈاکٹر صاحب وہ بہت سارے ٹی وی چینلز کے مالک بھی ہیں ان میں. جی, بٹ دا پوائنٹ از کہ میں یہ جو بات بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمارے حکمران دھوکہ کیوں دے رہے ہیں, عوام کو نہیں, اپنے آپ کو کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ رول آف لا ہے. کہہ دیں کہ جی ہم نے
ڈیموکریسی چلا کے دیکھ لی ہے، وہ چل نہیں رہی، اور اب ہم ہی چوز کریں گے کہ یہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، جس کے نے زیادہ پیسے رکھے ہوئے ہیں لیگلی یا انلیگلی، وہ کچھ ہمیں حصہ دے دیں گے، آئی ہوپ کہ ہم کو بھی دے دیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ سڑکیں تو سی پیک میں بن گئیں، اور آپ نے کیا سڑکیں بنانی ہیں؟ ایئرپورٹ تو آپ نے یو اے کو اور پورٹس تو دے دیے، تو نواز شریف صاحب نے اب آ کے انڈسٹری چلانی ہے، انڈسٹریلسٹ تو ڈالر لے کے بھاگ گیا یہاں سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جادو کی چھڑیاں تو نہیں ہیں، نہیں ہیں جی کہ اتنی جلدی۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کی دکھ بھری باتیں سنی، اور ترمذی صاحب کی بھی پرجوش اور پرمغز دلیلیں سنی۔ یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ ترمذی صاحب، جی سر، ہماری وقفے سے پہلے جو گفتگو تھی اس میں لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ نواز شریف کو اگر جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے تو پی ٹی آئی کو کیوں نہیں دی گئی۔ دیکھنے میں تو یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے نا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا یہ سہولتیں جو نواز شریف کو ملی ہیں یہ آپ کو مل سکتی ہیں، تو میں نے تو کلیئرلی آپ کو کہا کہ نہیں، میں اور آپ کیونکہ ایک عام شہری ہیں تو نواز شریف عام شہری تو نہیں۔ پیپلز پارٹی تو عام شہری نہیں ہے۔ نہیں، میں آنے لگا ہوں ادھر ہی۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ جو ریاستی ملزم یا ریاست کے ساتھ ٹکرانے والی پارٹی ہو، کیا اس کو کھلا چھوڑنا، اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں؟ میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی جو کہ اس وقت ریاستی ملزم ہے، مجرم نہیں میں نے کہا، ریاستی ملزم ہے 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد، اس پر الزام ہے کہ اس نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، 29-30 مقامات پر ریاستی فوجی عسکری انسٹالیشنز پر حملہ کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کھلی چھٹی ہونی چاہیے؟ یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ سر بات یہ ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ریاست ریاست ریاست، ریاست کیا ہے؟ آپ کے خیال میں ریاست کیا جی ایچ کیو ہے؟ کیا ریاست کور کمانڈر کے گھر ہیں؟ کیا آئین کے اندر جن اداروں پر تنقید منع ہے آئینی طور پہ وہ ریاست ہیں، اس میں فوج بھی شامل ہے سر مجھے کہ فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں جی ضرور، تو میں 2-4 منٹ آپ کے لے لوں۔ جی ضرور۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کا یا جو قانون، جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، یا وہ جو ایک مقدس صفحات ہیں جس کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ریاست سے مراد یہ ہے، اگر وہ غلطی کریں کوئی تو اس کے اوپر تنقید کرنا جرم ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا وہ موافق الفطرت لوگ ہیں؟ نہیں، لیکن ان پہ حملہ کرنا تو درست نہیں ہے نا ترمذی صاحب، تنقید تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ سر مجھے اگر آپ پل پڑنا، حملہ آور ہو جانا، سر مجھے اگر موقع دیں گے تو میں اس طرف آؤں گا۔ جی، مجھے آپ ہر بات پہ جب ٹوکیں گے تو میں دوبارہ زیرو سے شروع کروں۔ اچھا نہیں، آپ جاری رہیں۔ تو ہر سنگے میل پہ آپ مجھے روکتے رہیں گے، میرا سفر زیرو سے شروع ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب مجھے آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر جب آپ بات کر لیتے ہیں کہ ریاست ریاست ریاست، میرا سوال یہ بنتا ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ریاست کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا بچہ گود میں اٹھا لے؟ میرے سے تو نہیں پوچھا گیا تھا۔ ریاست کو کس نے حق دیا تھا کہ نواز شریف کو اڈاپٹ کر لے؟ میرے سے تو نہیں پوچھا گیا تھا۔ ریاست کو کس نے حق دیا تھا کہ کشمیر کا حصہ جو یہ سارا کچھ بنا ہے اس پہ وہ پالیسی بنا لے اپنی؟ مجھے بتائیے، میرے سے پوچھ کے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کیا بیانیہ ریاست کا مجھے بتا دیں، ایک کوئی پوائنٹ بتا دیں، حمودالرحمان کمیشن کے کوئی 2 لفظ ہی دکھا دیں مجھے، کہاں نکلے وہ بات؟ جب بات کرتے ہیں آپ ریاست کی، ریاست ایک الگ چیز ہے، پاکستان ایک الگ چیز ہے۔ انفارچونیٹلی میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جس کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا جی کہ یہ حملے ہو گئے، اچھا جی کس نے کیے؟ ویڈیوز آ گئیں، آپ نے بندے پکڑ لیے، اوکے۔ وہ جو خواتین آپ نے پی ٹی آئی کی اریسٹ کی ہوئی ہیں، بچیاں ہمارے پاکستان کی، وہ نواز شریف سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس کو آپ نے اٹھا کے لے آئے۔ اسحاق ڈار
جس کو آپ نے یہاں مجرم ڈکلیئر کیا، پھر سرکاری پروٹوکول میں آپ نے اس کو بلایا، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، وہ واپس چلا گیا، اپنی تنخواہیں لپیٹ لیں، اپنی چیزیں لپیٹ لیں. وہ ریاست کا بچہ تھا اس لیے ہم خاموش رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اوپر تنقید اگر نہیں کی جائے گی تو شتر بے مہار کی طرح وہ جو چلے جا رہی ہے. آج ہم پاکستان میں دنیا کی بدترین زندگی اچھا نہیں گزار رہے دیکھیں نا، ہیں. آپ ایک غیر ضروری بات کر رہے ہیں ترمذی صاحب. میرا سوال یہ ہے صرف کہ کیا 9 مئی کے واقعات کو اگنور کرتے ہوئے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ آپ نے سے. نواز شریف نے جو آپ کا بینڈ بجایا ہے ووٹ کو عزت دو، آپ نے وہ ہڈی بھی تو نکلی ہے. نہیں، نواز شریف نے جو کچھ کیا ہے وہ ریاست پہ حملہ نہیں تھا. جی نہیں وہ ریاست پہ حملہ نہیں تھا. سپریم کورٹ پہ جو حملہ تھا وہ ریاست نہیں وہ ریاست وہ اس طرح کی مگر نہیں. میری وہ سپریم کورٹ، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، سپریم کورٹ پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو سزا ہوئی ہے، انہوں نے سزائیں بھگتی ہیں. کیا بھگتی بتا دو. یہی کہنے لگا ہوں کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں نا، وہ اندر ہیں. جی ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو باہر جا کے جلسہ کرائیں. ٹھیک ہے. ان میں بے شک سائپر کیس پہ پی ٹی آئی کے لیڈر دونوں جو ہیں ان پہ کل فرد جرم لگ گئی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو جا کے لیں. وہ جنہوں نے حملے نہیں کیے تھے، جو اس میں ملوث نہیں تھے، ان کا جلسہ کیوں الٹا دیا ہے؟ سوال لیول پلینگ فیلڈ کا ہم ان کے بات ہی نہیں کر رہے. جنہوں نے 9 مئی یا 10 مئی کو کیا وہ اندر ہیں. آپ کیس چلا رہے ہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ملٹری میں نہیں، یہ سول میں آئیں گے. آپ سزائیں دیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ان کو سزائیں ہوئی، ان کو بھی ہوں گی. ٹھیک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ترمذی صاحب بات نہیں کرتے. مگر جو باقی ہیں جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، ان کا جلسہ آپ جب الٹاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نا لیول پہ. مگر ہم نے صرف پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کی، ہم تو پیپلز پارٹی کی بھی کر رہے ہیں، ہم تو فضل الرحمان کی بھی کر رہے ہیں، اے این پی کی بھی کر رہے ہیں. کیا انہوں نے تو نہیں سارے 9 مئی اور کیا؟ وہ تو اس کا حصہ بھی تھے جو پچھلی گورنمنٹ پی ڈی ایم کے اتحادی حکومت کا. وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ ان کا تو ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ کا آرگومنٹ بالکل. جو بلاول بھٹو ہیں جو فارن منسٹر تھے آپ کے اس گورنمنٹ کے 16 مہینے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ دو، پلینگ فیلڈ دو اینڈ سچ فورتھ. اچھا بالکل بات نہیں. میں صرف ایک جملہ آپ کے سوال سے پہلے ایک جملہ. جی بڑی واضح مثال ہے اس پلینگ فیلڈ کی اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، ہم 2 پاکستانی ہیں، آپ ریاست ہیں. ہم جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمیں کاٹ دیتے ہیں، جب ہم آپ کے مطلب کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے کرتے ہیں. آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ سے اب ہم براہ راست آپ نے جواب دینا ہے، ڈیٹیل نہیں بتانے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، 2 سوال، کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ میری عرض سن لیں. ایک سوال، اگر یس تو کیا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی بھی ہوگی؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا کہ نہیں؟ دونوں کا جواب میرے پاس ہے جواب. جی آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں. آپ کی سوال یہ ہے، براہ راست جواب کہانی نہیں. 23 مارچ تک تو الیکشن نہیں ہے. 23 مارچ تک الیکشن نہیں. 23 مارچ 24 تک اس کی یہ آپ نے جو اسپیسیفک ڈیٹ دی ہے اس کی کوئی سر وہ ہم نے سلوٹ لینا نا، سلامی ہونی ہے نا. جو 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے اس کی سلوٹ مارنا ہے، کاکڑ صاحب نے سلامی لینی ہے. اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب میں اتنی جان ہے کہ وہ سلوٹ لینے کے لیے آگے جو لے کے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا نا. اوکے ٹھیک ہے، 23 مارچ تک آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن میں. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بھی ہوگا کسی کے پاس بھی ملک گیر طاقت نہیں ہوگی. یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ صوبوں میں بٹے گی چیزیں. اوکے، پیپلز پارٹی سندھ، فلاں کے پی، فلاں جی بی، فلاں بلوچستان، فلاں مرکز میں کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ مل جل کے، تاکہ جب مرضی سوٹی ادھر کر لیں، جب مرضی سوٹی ادھر کر لیں. دوسری بات، ایک بات میں اور کروں گا، پی ٹی آئی تھریڈ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، نون لیگ کے لیے، فضل الرحمان کے لیے، اے این پی کے لیے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تو انجوائے کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے بڑے مروا لیے ہیں، ہم اپنے صوبے میں قید ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ہاں 2028 میں بلاول will be the Prime Minister of Pakistan. It has been decided by the both sided. جی ڈاکٹر صاحب.
دیکھیں وہ الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ قوم سے پوچھیں گے ایک ریفرینڈم میں، اور وہ کاکڑ صاحب کے حق میں ووٹ دے دیں گے، کیونکہ چیزیں سستی وہ کر رہا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے نہیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں. جو بلاول صاحب شور مچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی اس میں باری ان کی اس آنی میں تھی، ان کی باری تھی، جس میں وہ پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. وہ اصل یہ ہے. جی، مگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جگہ نواز شریف صاحب کو شاید باری دے رہے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات نظر آ رہی ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے، کہ نواز شریف صاحب کے بعد جو انہوں نے 2028 کی بات کی ہے، اس میں عمران خان پرائم منسٹر ہوگا، بلاول صاحب پھر پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. وہ تیسری آئے گا. دیٹ از میرا اوپینین کہ یہ اب جو ہے میوزیکل چیئر، یہ پہلے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، اب یہ نواز شریف اور عمران خان کی ہوں گی. وہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں صوبے تک ہی رہیں گے پیپلز پارٹی والے، اور یہ ہے ان کا پلینگ فیلڈ کا شور کہ یہ پنجاب سے کیوں دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان دی کانٹیکس ہم بھی تو اسی پڑے ہیں راہوں میں ترمذی صاحب، اور اس کیپٹلزم کا حصہ ہیں جس میں ہمارے پاس بھی پیسے ہیں. جی ترمذی صاحب، اور بہت زیادہ پیسے ہیں اب تو ان کے پاس. اچھا ترمذی صاحب، ناظرین ترمذی صاحب ماشاءاللہ ہم جس موضوع کی طرف ہم آنے لگے ہیں اس میں ید طولہ رکھتے ہیں. حماس اور اسرائیل نے پوری دنیا کی رائے عامہ کو جھڑک دیا. امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی دیگر عیسائی ریاستوں نے کھل کر اسرائیل کی حمایت بھی کی ہے، اور اسلحہ اور جو فوجی امداد ہے وہ بھی ان کو مہیا کر رہے ہیں. جبکہ جو لوگ اسرائیل کو غاصب سمجھتے ہیں اور ظالم سمجھتے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، جس میں عرب ورلڈ بھی شامل ہے، جس میں مسلم دنیا بھی شامل ہے، اور شاید جس میں یونائٹڈ نیشن بھی شامل ہو، وہ صرف لپ سروس کر رہے ہیں. اور کل تو اسماعیل ہانیہ نے یہ کہہ دیا ہے مسلمانوں کو، عرب لیگ کو، کہ یار جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ ہماری امداد کو آؤ گے. کب آؤ گے ہماری امداد کو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ سر بہت ساری، کیونکہ اسرائیل نے ہم غزہ کی پٹی میں 20-22 لاکھ میں سے 16 سے 18 لاکھ لوگوں کو مہاجر کر دیا ہے، اور 80% کے قریب جو رہائشی عمارتیں ہیں وہ کھنڈر بنا دی ہیں. تو عملاً جو غزہ کی پٹی ہے وہ ناقابل رہائش ہو چکی ہے. اب آگے کہاں جا رہا ہے یہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پر تفصیل سے آپ بات کریں. اچھا، آپ کے ہر پوز پہ مجھے لگتا تھا شاید میری باری آ گئی، لیکن وہ لگتا تھا کہ نہیں. وہ مجھے یاد آ گیا، میں ایک دفعہ پی ٹی وی میں ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر پروڈکشن کے ہیڈ ہیں وہ، تو ایک میں بیٹھا ہوا تھا جگہ پہ، وہاں پہ ایک ٹرک چل رہی تھی، تو ایک بندے نے مکالمے بولنے شروع کیے تو وہ ہیرو ہیروئن دونوں کے مکالمے بول گئے. تو جب اس کی باری یہ تو دوسرا بندہ سے خاموش ہونا، کہیں میری تو سی پوری گل کر لی، یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا اس لیے میں نے بات کر دی، کٹ جائے گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر لیول پہ انتہائی پستی کا شکار ہیں، ہر لیول پہ. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اسی اسٹوڈیو میں آپ سے جب بات کی تھی تو یہی بات کی تھی کہ دیکھیے، سلطنت عثمانیہ کے ختام کے بعد آپ کو گفٹ کے طور پہ یہ ملکوں کی سربراہیاں ملی ہیں، وہ سعودی عربیہ ہو، وہ عرب جارڈن ورلڈ ہو، سارا کویت ہے، اس میں یو اے ای ہے. تو ان میں سے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کر سکیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں، کیونکہ ترکی کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، لوزان جی ٹھیک ہے، تو اس کی روح سے وہ 100 سال تو پورے ہو گئے، انہوں نے اپنا نام بھی چینج کر لیا، ترکیہ کر لیا. اچھا، ادھر سے پاکستان افغانستان کی جڑی لائن کا ایشو بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہندوستانی کشمیر میں جنگ ہو جائے انڈیا کے ساتھ کشمیریوں کی، تو ہم بطور پاکستانی کس کا ساتھ دیں گے؟ کشمیریوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ 70 سال سے ہمارے دماغ میں یہ بات پینیٹریٹ کر دی گئی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا سارے کا سارا ہے، اور انڈیا ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا اصل معاملات کیا ہیں.
ابھی ایک کچھ ان کے فیملی آئی، ڈاکٹر صاحب تو خود ابھی UK سے ہو کے آئے ہیں. امریکہ کے اندر یہ یوکرین کی جو وار چل رہی ہے رشیا کے ساتھ، آپ وہاں جا کے بلو اور وائٹ فلاورز لگا دیے گئے ہیں چاروں طرف، صرف یوکرین کے ساتھ حمایت میں. اوکے، بلو اینڈ وائٹ وائٹ. ان کا فلیگ ہے نا. اوکے. اسی طریقے سے اسرائیل کی جو بات وہاں کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے. اور امریکہ باہر کا سپر پاور. ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ہمارے ہاں صرف پوسٹیں چلتی ہیں جی میک ڈونلڈز بند کر دیں، آپ جی لیز بند کر دیں، آپ کوک نہ پئیں. جو فون ہے، جو فیس بک ہے، جو امیزون ہے، جو گوگل ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن آپ یہ لیز بند کر دیں 20 روپے کا کھانا، ٹھیک ہے، جس میں پاکستان کے اپنے لوگ بھی انوالو ہیں. ہم نے آج تک پاکستانی نیشن کی برین سٹارمنگ اس لیول پہ کی ہی نہیں جہاں پہ ان کے دماغ میں کوئی سوال ابھر سکے، کیونکہ ہمیں مشکل ڈر یہ ہے کہ ہم سے سوال پوچھیں گے ہی، ٹھیک ہے. اب آ جائیں غازہ کی طرف، رام اللہ کی طرف، جس کو رملہ بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ پورا سینیریو جو پورا چل رہا ہے آپ نے، اس میں میرے جو پوائنٹ آف ویو پرسنل ہیں وہ 2 باتیں تو بڑی میں کلیئر ہوں. دیکھیے، اسرائیلیوں نے زمین وہاں پہ کچھ پرچیز کی ہے جو میں نے نہیں بیچی، جو وہاں کے لوکل لوگوں نے بیچی، پیسے لیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ سیٹل ڈاؤن کیا. آپ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ہماری پوری پاکستانی یا مسلم امہ کے پاس کیا ہے ایک پہیے کے علاوہ جس کو ہم کلیم کرتے ہیں؟ ہم نے کچھ دنیا کو دیا ہے؟ ہمارے کتنے نوبل پرائز ہیں؟ ہم نے دنیا کے لیے کیا سرو کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں. بڑے آسان طریقے ہیں. آپ نے 34 ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے، آپ کا ایکس آرمی چیف اس کا ہیڈ ہے. آپ وار کا اعلان کر دیں، ہم آ رہے ہیں، جائیں جنگ لڑیں جا کے. آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں، آپ کو پیسہ بھی بے تحاشا ہے، آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے، آپ لڑیں. لڑنے کے لیے آپ کو یہاں کچھ چاہیے. ہم کشمیر کے جہاد میں بہت کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، رسیدیں کاٹتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں. اچھا، نہیں، ہم براہ راست سوال پہ آ جائیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو بھی. جی ڈاکٹر صاحب. سر بات یہ ہے، یہ بالکل صحیح کہا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آج کا جو یہ لڑائی ہے اس کے کئی پس منظر ہیں. اوکے. محمود عباس جو صدر ہے اس کا فلسطینی اتھارٹی کا، ہاں، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے، یہ زمین کی لڑائی ہے. اسرائیل نے بربریت پوری طرح دکھائی ہے. حماس نے بھی اپنا حملہ، ہمیں بڑے خوش تھے کہ ان کے سویلین کو مارنا جو ہے وہ ٹیررزم ہے. فوجیوں سے لڑنا جو ہے وہ لڑائی ہے اپنی جو ہے آزادی کی. ابھی بڑا شور ہے کہ اسرائیل زمینی حملہ کرے گا، بڑی مار کھائے گا. اسرائیل کی آرمی ان ٹرینڈ ہے. وہ جو ملبے کا ڈھیر کر دیا ہے اس میں سے ٹینک نہیں گزر سکتا. اس کا مطلب ہے زمینی حملہ نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، شور ہی ہوگا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی. جی، وہ ہر ملبے کے نیچے تو یہ ہے جواب سینئر ہوتا ہے. ہر ملبے کے نیچے تو حماس نے مائنے لگا دی ہیں. ہمیں اور آپ کو ان انوسنٹ غریب عوام غزہ کا فکر ہے جن کو انہوں نے وہ بنایا ہے، جس میں 5000 لوگ مار دیے ہیں اور بم میں اور یہ اور وہ. آج آسٹریلیا کے ایک جہاں بین کر دیا تھا فلسطین کا جلوس، وہاں ایک کاؤنٹی نے فلسطین کا جھنڈا لگا دیا. واہ. سو دنیا کی رائے عامہ بھی بدل رہی ہے اس بربریت کی وجہ سے، اسرائیل کی بربریت کی وجہ سے. اب کیونکہ اب سوشل میڈیا بھی ہے نا، اب انفارمیشن صرف ان چینل سے نہیں ہے، CNN اور BBC سے نہیں ہے. پوری امریکہ نے 2 بیڑے بھیجے ہیں، چائنا نے بھی 6 یا 4 اپنے بھیج دیے ہیں، کاؤنٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. رشیا کی جو یوکرین کی جنگ تھی وہ پس منظر چلی گئی ہے. وہاں کیا آ رہا ہے؟ کوئی خبر ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. سچ فورتھ امریکہ کے اندر ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو ٹرمپ کی پارٹی ہے، وہ اپنا وہ چیئرمین کانگریس نہیں الیکٹ کر سک رہی.
جو بائیڈن جو ہے اس سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی ہیں. الیکشن وہ لڑ رہا ہے ٹرمپ کے خلاف, جس پہ بھی عمران خان کی طرح کیس ہوئے ہیں. سو آپ کرائسس آف کیپٹلزم اور کرائسس آف امریکہ, اس کرائسس کو اس جنگ سے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ ہیں, توجہ مگر مسلمان دنیا کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ آج ہمت نہیں ہے. ٹرکی ڈٹ گیا ہے, سیریا سے بھی حملے ہوئے ہیں, لبنان سے بھی ہوئے ہیں, اور ایران بھی کہیں نہ کہیں چیزیں کر رہا ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی جلدی جنگ بندی کرنی پڑے گی اسرائیل کو. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ اسرائیل کی بربریت جو ہے اس میں اب رائے آج یو این او کا جو جنرل سیکرٹری ہے اس نے کہا ہے کہ یہ بربریت ہے, اور اس کے استعفے کے مطالبے آنے شروع ہو گئے ہیں. جناب حسنین ترمذی صاحب, جناب پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.